अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खुश हैं, आबाद हैं और ऑफ कोर्स दुआओं में तो याद रखते ही हैं यार। तो चलिए जल्दी जल्दी से आज हम जल्दी से पढ़ लेते हैं इश्क में बिस्मिल्लाह एपिसोड 155 पार्ट 1। मेहरान खान मुसलसल सिगरेट फूंक रहा था। मेहरान खान की उंगलियां सिगरेट को इस बेदर्दी से दबोचे हुए थीं जैसे वो इसका नहीं किसी दुश्मन का गला घोंट रहा। सिगरेट का धुआं कम और मेहरान खान की रगों में दौड़ता हुआ गुस्सा ज़्यादा घुट रहा था। इसके सामने हुरैन अपना चेहरा अपने घुटनों में छुपाए बस आंसू बहा रही थी। मेहरान खान की आंखों में उतरा खून बता रहा था कि आज वो इस नाजुक हसीना का खून कर देगा। मेहरान की सुर्ख अंगार बन जाने वाली आंखों का झमाका चीख चीख कर कह रहा था कि आज ये मर्द इस बेरहम हसीना की रगों से ज़िंदगी का नामो निशान मिटा देगा। वो खुद को कोस रहा था। वो इस लड़की को आज तक पहचान ही नहीं पाया था। इतनी मासूम सी सूरत, इतनी बड़ी दिलेरी। वो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी नाजुक सी लड़की इतना बड़ा काम करने पहुंची हुई थी। वो असल में हुरैन को समझ नहीं पा रहा था। ये गुत्थी सुलझाना चाह रहा था कि आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में। इसके इतने रूप हैं जिनको वो देख देख कर मेहरान खान परेशान हो गया था और आज तो इसको कत्ल करने भी देख लिया था। अगर वो टाइम पर ना पहुंचता तो ये लड़की दयान खान जैसे शेर का कत्ल करने में शायद कामयाब हो जाती। ये तो मेहरान खान जान चुका था कि जितनी वो मासूम बनती है इतनी है नहीं। मेहरान खान मुसलसल इसे देख रहा था और हुरैन भी मुसलसल रो रही थी। सिगरेट का आखिरी कश लेता हुआ एस्ट्रे में सिगरेट को बुझाकर वो उठकर बैठ गया। हुरैन खौफ से पीछे हुई, लेकिन मेहरान खान अब दोनों हाथ सीने पर बांधे इसे फिर मुसलसल देख रहा था। वो सोच नहीं पा रहा था कि इससे क्या पूछे। क्या वो सच बताएगी? मेहरान खान को यकीन था कि ये औरत अब भी इसे कोई सच नहीं बताएगी। हालांकि बहुत से सच को वो जान भी चुका था, लेकिन ये लड़की इस पर यकीन क्यों नहीं कर पाती थी। अपने ही शौहर पर यकीन नहीं करती थी। इसने तो इस पर यकीन किया था। किन हालात में इनका निकाह हुआ था, लेकिन फिर भी मेहरान खान इसे अपनी बीवी तस्लीम कर चुका था। लेकिन ये लड़की थी कि अब भी जाने कौन सा ख़तरनाक खेल खेलना चाह रही थी। मेहरान खान ने गला खंगाला। हुरैन एकदम से कांप गई। मेहरान इसके इस तरह डरने पर तंजिया मुस्कुराया। आधी रात बीत चुकी थी। इन्हें इसी पोजीशन में वो रोए जा रही थी और वो सिगरेट पिए जा रहा था। अब हिसाब किताब का वक्त था। आज सुबह से मेहरान खान हुरैन की बेचैनी को भांप गया था, जैसे वो गाड़ी में होकर भी नहीं थी। मेहरान खान इसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। फिर वो शादी में पहुंचे। फिर मेहरान खान ने देखा कि हुरैन शामियाने से निकलकर अंदर की तरफ जा रही थी। मेहरान खान चुपके से इसके पीछे हो लिया। फिर मेहरान खान ने देखा कि हुरैन ने अपने बैग से एक इंजेक्शन और एक बोतल निकाली। इसने इंजेक्शन में वो महलौल भरा और इंजेक्शन को अपने दुपट्टे में छुपाकर अंदर की तरफ बढ़ गई। मेहरान भी इसके पीछे रहा। मेहरान खान ने देखा कि हुरैन ने अपने बैग से एक स्प्रे की बोतल निकाली और इसकी राहदारी में स्प्रे कर दिया, लेकिन
اسپرے کرنے سے پہلے جیسے ہی حورین نے اپنے ناک پر کپڑا لپیٹا، مہران نے بھی فوراً اپنے ناک پر رومال لپیٹ لیا۔ مہران اس کی حرکتوں سے کچھ سمجھ چکا تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے، اس لیے مہران بے ہوش نہیں ہو پایا۔ راہداری میں دیان کے کمرے کے پاس کھڑے سعید خان اور عادل خان بے ہوش ہو چکے تھے۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی حورین تیزی سے آگے بڑھی، ادھر ادھر دیکھتی، وہ دیان خان کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ مہران بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جیسے ہی اس نے انجیکشن نکال کر دیان کو لگانے کی کوشش کی، مہران نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس کا بازو پکڑ کر وہ اسے ویسے ہی باہر لے آیا اور اسے لے کر سیدھا اپنے ڈیرے پر آ گیا۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات، رات سے آدھی رات ہو چکی تھی۔ نہ وہ کچھ بتا رہی تھی، نہ مہران خان کچھ پوچھ رہا تھا۔ آخرکار مہران کی باری آواز گونجی، حورین، تم کیوں مارنے گئی تھی دیان خان کو؟ دیکھو، اگر تم مجھے سچ بتا دو گی تو میں تمہاری مدد کروں گا، ایک اچھے شوہر کی طرح۔ اگر شوہر نہیں بھی مانو گی تب بھی تمہاری مدد کروں گا، اور اگر مجھے سچ نہیں بتاؤ گی تو سچ میں جان ہی لوں گا۔ لیکن سچ جان کر اس بار میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہاری روح کانپ اٹھے گی۔ اس بار میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، میں تمہیں بار بار معاف نہیں کر سکتا۔ میں مسلسل تمہیں معاف کر رہا ہوں، تمہاری ہر غلطی کو نادانی سمجھ کر معاف کرتا رہا ہوں۔ تم جانتی ہو تم کیا کرنے گئی تھی؟ تم دیان خان کا قتل کرنے گئی تھی، وہ دیان خان جس نے تمہاری خاطر، تمہاری عزت بچانے کی خاطر ایک سردار سے پنگا لیا، مجھ سے پنگا لیا، میری نفرت کو جھیلا، میں نے اسے کتنا نقصان پہنچایا ضد میں آ کر، لیکن وہ ہر نقصان چپ چاپ سہتا گیا، کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا حورین اس کی بہن ہے، اور دیکھو وہ تمہیں بہن مانتا تھا۔ تم اس کا قتل کیوں کرنے گئی تھی؟ دیکھو، کوئی بھی بات ہے مجھ سے نہ چھپاؤ، مجھے بتا دو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا، میں تم پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، لیکن تمہیں مجھے سچ بتانا ہوگا۔ تم نہیں جانتی میں نے آج کیسے خود کو کنٹرول کیا ہے۔ میری بیوی ایک قتل کرنے جا رہی تھی، ایک سردار کا قتل، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کیوں میری بیوی کسی کا قتل کرنے جا رہی تھی۔ میں کتنا بے بس ہوں، مجھے سرداری کی کرسی چھوڑ دینی چاہیے۔ جس کی اپنی بیوی ہی ایک قاتل بننے جا رہی ہو، وہ جانتا تک نہیں تھا کہ اس کی بیوی کیوں قتل کرنے جا رہی ہے۔ میں اپنی بیوی کو بس میں نہیں کر سکتا، میں کون سا سردار ہوں؟ بتاؤ حور، میں کون سا سردار ہوں؟ میں کیا ہوں؟ حورین جو اب تک سب برداشت کر رہی تھی، اس کی برداشت اب ختم ہو رہی تھی۔ وہ چیخ کر بولی، میں کچھ نہیں بتاؤں گی خان، کچھ بھی نہیں۔ میرا قتل کرنا ہے کو کر دیں، مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں مار دیں، میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، مجھے روننا چاہتے ہیں رون دیں، میری روح کو کچلنا ہے کچل دیں، میں کچھ نہیں بتاؤں گی خان۔ اور کیوں بتاؤں؟ جو سردار اپنے گھر میں ہی اپنی بیوی کو نوکرانی بنا کر رکھتا ہو، وہ سردار کیا پوچھ رہا ہے مجھ سے؟ اس کو کیوں سچ بتاؤں؟ جو اپنے گھر میں اپنی بیوی کو عزت نہیں دے سکتا، وہ باہر کیا مجھے عزت دے گا، کیا انصاف دلائے گا؟
مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے خان آپ پر، اور نہ میں آپ کو کچھ بتاؤں گی۔ آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ تھک گئی ہوں میں سب کچھ برداشت کرتے کرتے، اب اور برداشت نہیں کروں گی۔ مجھے جان سے مار ڈالے خان، مجھے جان سے مار ڈالے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مہران خان اس کے قریب ہونے لگا لیکن وہ ہاتھ کے اشارے سے اس کو روک چکی تھی۔ مجھے چھوئیے گا مت خان، مجھے مار ڈالیں، نکال لیں اپنا پسٹل اور سب گولیاں میرے سینے میں اتار دیں، یا اپنا پرانا حربہ استعمال کریں۔ لے جائیں مجھے گھسیٹتے ہوئے سب کے سامنے، لے جا کر مجھے نورما کے پاؤں میں پھینکیں۔ اسے کہیں مجھ پر ظلم کریں، مجھے سکھائے گھر گھرستی اپنے طریقے سے۔ اسے کہیں وہ اپنی منمانیاں مجھ پر کرے، مجھے غیروں کے سامنے سجا بنا کر بھیجے۔ اس کی بات پر مہران کی آنکھوں میں خون اترا۔ چپ ہو جاؤ۔ نہیں خان، آج میں چپ نہیں رہوں گی۔ آپ مجھے لے جائیں اور نورما کے سپرد کر دیں۔ وہ جو چاہے میرے ساتھ کرے، جس کو چاہے کہے مجھے پسند کر لے، کیونکہ میرا خان تو ابھی موقع ڈھونڈ رہا ہے سب کچھ ٹھیک کرنے کا۔ آپ تو اپنے گھر میں کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے میرا کیس کیا لڑیں گے؟ آپ جائیں، اپنی بے بسی نورما کے سامنے ظاہر کریں، نورما کے سپرد کریں سب کچھ، وہ ٹھیک کر دے گی۔ آپ بس نام کے سردار ہیں، کافی ہیں۔ مہران خان دہاڑا، حرین چپ ہو جاؤ، میں سچ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ میں نہیں چپ ہوں گی خان، لے لے میری جان۔ میں بھی آج اپنی جان دینے کو تیار ہوں، لیکن میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ یہ سب میری تکلیفیں ہیں، ان کو میں جی لوں گی۔ آپ جائیں، خان حویلی والوں کو بتا دیں کہ میں ان کے سردار بیٹے دیان خان کا قتل کرنے گئی تھی۔ وہ لوگ خود مجھے سزا دے دیں گے۔ آپ کو یہ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اس بار آپ ایسا ہی کریں، مجھے نورما کے سامنے مت پھینکیں۔ خان آپ ایسا کریں، اس بار مجھے آپ ارمان خان اور وجدان خان کے سامنے پھینک دیں۔ مہران کی آنکھوں میں خون اتر آیا، گردن کی نسیں نیلی ہو گئیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، اس نے حرین کی گردن پکڑ لی۔ بکواس بند کرو اپنی بےہودہ عورت۔ وہ پورے زور سے اس کا گلا دبا چکا تھا، وہ اس کے گلے کو زور سے دبائے جا رہا تھا۔ آنکھیں لال انگار ہو گئی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں ابھی ابل کر باہر آ جائیں گی۔ اس کے ہونٹ نیلے ہو چکے تھے، لیکن مہران خان کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ مسلسل اس کا گلا دبائے جا رہا تھا۔ اس کی دھڑکن سلو ہونے لگی، اس کا جسم ڈھیلا پڑنے لگا۔ مہران خان نے اسے چھوڑا اور پوری قوت سے مکہ دیوار میں مار دیا۔ دیوار میں لگا شیشہ تڑک سے ٹوٹا اور شیشے کے کچھ نکیلے ٹکڑے مہران خان کے ہاتھ میں پیوست ہو گئے۔ حرین وہیں بے ہوش گر چکی تھی۔ مہران نے اس کے سینے پر سر رکھ کر دیکھا، اس کی سانسیں بہت سلو چل رہی تھیں۔ وہ تڑپ کر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور اسے اپنی سانسیں دینے لگا۔ زندگی پھر سے حرین کی رگوں میں دوڑنے لگی تھی۔ جاری ہے۔ کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں
کہ آپ یہ ناول کہاں سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کا فیوریٹ کپل کون سا ہے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ حافظ.